अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना, ऑपोजिशन और हालात बज़ाहिर इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और इन सब को कंट्रोल करने की जिम्मेदार हुकूमत भी बज़ाहिर बेबस दिखाई देती है। सूबाई मुआविन खुसूसी इत्तलात केपी कामरान खान बंगश के मुताबिक पेशावर में कोविड का इन्फेक्शन रेट 20% तक पहुंच गया है, जो मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा है। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते के दौरान पेशावर में इन्फेक्शन रेट में 7% का गैर मामूली इजाफा हुआ है। 22 नवंबर के पीडीएम जलसे के बाद इन्फेक्शन रेट में इजाफे की तमाम तर जिम्मेदारी पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपोजिशन क़यादत पर आयद की है, जिसने जिले इंतजामिया की पाबंदी के बावजूद पेशावर में जलसा किया। अगर ये लोग इसमें जिद में रहेंगे और इस तरह जलसे करेंगे और जिस सभी भी एसओपीज जो हैं उनको वायलेट किया गया और एसओपीज की धज्जियां उड़ाई गई और ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, उसके नतीजे में नुकसान तो अवाम का होगा, जिसकी जिम्मेदारी बहरहाल पीडीएम की लीडरशिप के ऊपर बराह रास्त आएगी। हम सख्ती नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अपोजिशन खुद अकल करे, अकल के नाखून ले और अवाम की और जो इस वक्त आम लोगों की जिंदगियों से वो ना खेले। बात यहीं खत्म नहीं होती, यही मरहला अब मुल्तान में भी दरपेश है। हुकूमत ऑपोजिशन की आंख मचोली जारी है और इस सारी आंख मचोली में ऑपोजिशन का एक दिन का प्लान्ड जलसा सहरोजा जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की रैली ने आज हुकूमत की जानिब से मुकफ्फिल जलसागाह पर धावा बोल दिया। अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और सईद गनी की सरबराही में निकलने वाली रैली ने जलसागाह के मेन गेट के ताले तोड़ दिए और जलसागाह की राह में खड़े कंटेनर्स हटा दिए गए। सईद गनी खुद कोरोना का शिकार रह चुके हैं। हैरान हूँ कि खुद तो तुम भुगत आए हो जना कोविड-19, अपना लीडर तुमने बैठा दिया जना क्वारंटाइन पे, क्योंकि वो बड़ा सोना है, वो कोई आसमान तो उतरा है, वो कोई खुदाई उतार है, वो कोई आसमानी मखलूक है, उसको तो आपने कोविड से बचाने के लिए जनाब क्वारंटाइन कर दिया जनाब साहब बहादुर को बिलावल जरदारी को। तो पीपल्स पार्टी के गरीब आवाम और गरीब कारकुन जो है ना वो कोई भेड़ चाल है, वो कोई जनाब पोल्ट्री फार्म की जना वो चूजे और मुर्गी हैं कि उनको जिस तरीके से चाहो जो ना कोविड-19 के दोज़ख और जहन्नम के अंदर छोड़ दो। तो ये इररिस्पांसिबल एटीट्यूड। दूसरी तरफ वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि ऑपोजिशन एसओपीज पर अमल करके अपनी सरगर्मियां कर सकती है। कोरोना के लिए हिदायत हैं एनसीओसी की, उन्हीं पे अमल करके सिर्फ तकरीबात हो रही हैं। बार है, खुला हुआ है, अंदरून उसके अंदर नहीं है, 300 से ज्यादा लोग नहीं, सब लोगों ने मास्क पहने हुए। तो जो हिदायत दी गई हैं उन हिदायत के ऊपर अगर अमल करके ऑपोजिशन भी करना चाहे फबेहा जरूर करें। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपने और अपने खानदान वालों के लिए एक और मेयार और अवाम के लिए दूसरा मेयार न रखें। बात फिर इसी सवाल पर आके रुक जाती है, हुकूमत की आखिर पॉलिसी क्या है, हिकमत अमली क्या है, ऑपोजिशन क़यादत से मुज़ाकरात में क्या अमर माने है, क्या अपने अपने वक्ती सियासी फायदे के लिए इस अहम इशू को तख्ता मश्क बनाया जा सकता है। बाकी होता यही है जो हो रहा है। एहतजाज अगले मरहले में दाखिल होकर इश्तियाल का रूप धार रहा है। मुल्तान में यही हुआ है। क्या हम किसी बड़े इश्तियाल की जानिब गामजन हैं? क्योंकि जहां इबहाम हो वहां एहतजाज को इश्तियाल में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो कुछ मुल्तान में हुआ, बाद हुकूमत की जानिब से पर्चे दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें 70 नामजद, 300 नामालूम अफराद हैं। क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों की बात की जा रही है। हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, हुकूमत चाहती क्या है? पीडीएम डट गई है कि ये जलसा जरूर होगा। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हुमायूं साहिब हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहिब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ अली हैदर गिलानी साहिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गिलानी ब्रदर्स बहुत आगे आगे नजर आ रहे हैं मुल्तान में। इस पूरे जलसे की मेज़बानी के लिए तमाम तैयारियां और जलसागाह की तैयारियां भी जारी हैं। आगाज कर लेते हैं अली गौहर बलोच साहिब, हुकूमत की तरफ से पेशावर में जो फिगर सामने आए हैं कोविड को लेकर, तमाम जिम्मेदारी पीडीएम और पीडीएम इंतजामिया और आप लोगों के ऊपर है। आप लोग इस जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? जहां आप जलसा करेंगे, अगर वहां कोविड का नंबर बढ़ता है, परसेंटेज में इजाफा होता है, तो आप लोग जिम्मेदार हैं? देखें आयशा, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस मामले में डायरेक्शन लेस नजर आती है। आप देखें कि सूरत-ए-हाल ये है कि कुछ दिन पहले
علماء فرسوان صاحبہ نے جو ہے وہ ایک ریلی کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ صدارت کی اور وہ ریلی نکالی. اس کے بعد صداقت عباسی کا دیکھ لیں, ان کی مری میں ایک تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسپورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں پر کوئی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند نہیں کی گئی. سکولز کو بھی ہمارے جلسوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دکھانے کے لیے بند کیا, اور اس کے علاوہ ریسٹورینٹ جو ہیں وہ ابھی کھلے ہیں. شادیوں پہ ان کی یہ منطق ہے کہ 300 آدمی ہو تو ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ شادی ہالز بھی جو ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ, یہ جو انہوں نے ساری ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں جو کرونا ہے وہ صرف اپوزیشن کے جلسوں سے ہی پھیلے گا. ٹھیک ہے بلوچ صاحب میرے ساتھ رہیے گا, آپ ذمہ داری ابھی نہیں لے. میں ایک منٹ اپنے رپورٹر کو لے لوں ملتان سے, جلسہ گاہ میں جہاں انتظامات ہیں وہاں کی اپڈیٹ بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. سہیب اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, CNN کے رپورٹر. سہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں معاملات اور صورتحال کیا ہے؟ کیا پرامن طور پر PDM اپنے لیے جلسہ گاہ میں انتظامات کر رہی ہے؟ انتظامیہ کا کوئی رد عمل ہے؟ انتظامیہ خاموش ہے؟ جی انتظامیہ خاموش نہیں ہے. انتظامیہ نے جو ہے وہ جلسے کی اجازت نہیں دی. آج سے چند روز قبل جو ہے وہ PDM رہنماؤں کی جانب سے جو ہے DC ملتان کو درخواست دی گئی تھی کہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن آج سے 2 روز قبل جو ہے انہوں نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ کورونا SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جائے گا. 300 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی ہے. تاہم اس حوالے سے قلعہ کونا قاسم باغ پر جو ہے وہ PDM اپنا جو جلسہ ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی, لیکن پرسوں شام سے جو ہے وہ قلعہ کونا قاسم باغ کے اطراف میں جو ہے کنٹینرز لگا دیے گئے تھے. اسی کنٹینرز کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے آج PDM کے جو رہنما ہیں اور 7 کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچے. گیٹ کا جو ہے وہ تالا وہ توڑا, اور اس کے بعد جو ہے اس وقت جلسہ گاہ کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. جلسہ گاہ کے منظر کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں, اسٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے, اور انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ لائٹ آف کر دی گئی ہے, اور ان کی جانب سے جو ہے جو PDM انتظامیہ ہے وہ جو جنریٹر ہے ان کا استعمال کر رہی ہے. اس حوالے سے ہماری جو PDM قیادت ہے ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ہم پر مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے, کیٹرنگ کا سامان نہیں دیا جا رہا, بجلی فراہم نہیں کی جا رہی, سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی, تمام رکاوٹیں جو ہے وہ حائل کی جا رہی ہیں. سہیب مجھے بتائیے گا کہ آپ ماحول کیا ریڈ کر رہے ہیں وہاں پر PDM کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان؟ کشیدگی کا ماحول ہے؟ انتظامیہ پیچھے ہٹ گئی ہے؟ یا جو کریک ڈاؤن کی خبر آ رہی ہے آج رات اور کل دن میں گرفتاریاں متوقع ہیں, تو کس سطح کی لیڈرشپ کی متوقع ہیں؟ جی انتظامیہ پیچھے نہیں ہٹی. آج انتظامیہ نے جو ہے وہ دن میں ایک بڑی اہم میٹنگ جو ہے وہ DC آفس میں ہوئی. DC آفس میں یہی کہا گیا تھا کہ کسی قسم کا جو ہے وہ جلسہ یا اس طرح کی کوئی اجتماع ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اس حوالے سے اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں کو متحرک کر دیا گیا تھا, ریسکیو کو الرٹ کر دیا گیا تھا, پاکستان جو ملتان کے تمام ہسپتال ہیں ان کو الرٹ کر دیا گیا تھا. اسی دوران جب میٹنگ جاری تھی تو دوسری طرف جو PDM ہے ان کے جو کارکنان ہیں اور جو دیگر رہنما ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچیے, گیٹ توڑ دیا اور کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے. دوسری طرف انتظامیہ کی جانب سے مقدمات کا اندراج جاری ہے. مجھے بتائیے گا, خبر یہ بھی ہے کہ کچھ دیگر اضلاع سے پولیس کو بھی کال دیا گیا ہے ملتان کے لیے, یہ درست ہے؟ جی پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج رات یا کل دن تک جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. شاید جو سینئر قیادت ہے ان کو گھروں میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا جائے, اور اس حوالے سے تمام جو آپشن ہے وہ زیر غور اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہے سہیب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ صوبائی وزیر موجود ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب. راجہ یاسر صاحب بہت شکریہ. آپ کی جماعت سے بہت سے لیڈرز کے بیانات آئے ہیں, فواد چودھری ہیں ان کا آج کا بیان ہے, اعظم سواتی کا, کچھ اور بھی انفرادی آوازیں ہیں جو ڈائیلاگ اور بات چیت کی بات کر رہے ہیں. حکومت کی پالیسی کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے؟ ظاہری بات ہے حکومت نہ انا میں جا سکتی ہے نہ غصے میں جا سکتی ہے. آپ کے اندر سے انفرادی آوازیں آنا, مجموعی طور پر آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں خان صاحب نے ابھی بات کی, علی گور خان بلوچ صاحب نے, کہ اسٹریٹجی پاکستان گورنمنٹ کی ٹھیک نہیں رہی. تو عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ساری دنیا میں اس کو اکنالج کیا گیا, نہ صرف مائکروسافٹ سے لے کے ورلڈ اکنامک فورم تک. اللہ کے فضل سے جو کرونا کا جس طریقے سے پاکستان میں ٹیکل کیا گیا, میرا خیال ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کی اکانومی نیچے گئی
لیکن اتنی بری طرح نہیں گئی جتنی ہمسایہ ممالک کی گئی. آپ کی -2% پہ چلی گئی, -0.2% پہ چلی گئی ہے جو اکنامک گروتھ ہے, لیکن اٹس ناٹ -5%. تو آپ اور دوبارہ سے ہم نے اٹھنا بھی شروع کر دیا اکنامکلی, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ 2 کام ہم نے کیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اکانومی کو بند نہیں کیا جس طرح کے شروع میں کچھ لوگ چاہتے تھے. ہم نے بڑے طریقے سے بزنسز کو کلوز اس طرح کیا کہ اس سے اکنامک افیکٹ جو ہے وہ منیمم ہو, اور اللہ کے فضل سے ہم اب اس سٹیج پہ تھے کہ ریکوری جاری تھی. بات درست ہے کہ اس میں گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن کے بھی جو پارٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے پھر بہت ایزی لینا شروع کر دیا کرونا کو, اور ایک دفعہ دوبارہ ایک ویو بھی آ گئی, موسم بھی چینج ہو رہا ہے. اور جب ویو آئی ہے تو obviously اس کے نتیجے میں جو NDME ہے وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اس کے سارے فگرز ہوتے ہیں. جب چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں تو نہ صرف ہم نے اپنی پارٹی کو روک دیا کسی قسم کا جلسہ کرنے سے, اور اب اپوزیشن سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی پالیٹکس ہوتی رہے گی, جب پاکستان رہے گا, پاکستان ٹھیک رہے گا, تو آپ بھی کبھی انشاءاللہ راجہ یاسر صاحب, یہ ریکویسٹ کیا ٹی وی چینلز پر اور پریس کانفرنسز میں ہوگی؟ حکومت ہے, وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, جس سطح پہ آپ چاہیں اپنے برابر کے سامنے کی لیڈرشپ کو آپ مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. کیا ٹی وی چینل اور پریس کانفرنس میں ریکویسٹ ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آف کورس ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے, کوئی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون, کوئی علاقائی پارٹیز نہیں ہیں, کوئی یہ فاشسٹ پارٹیز نہیں ہیں, یہ نیشنل پارٹیز ہیں, کئی دفعہ حکومت کر چکی ہیں. تو ان کو تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ان سے کسی کو رابطہ کرنے کی اس مسئلے پہ ضرورت ہونی نہیں چاہیے. یہ ایک خود ذمہ داری کا احساس ہے, اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یا اکانومی تباہ ہو جائے یا کورونا سے ملک تباہ ہو جائے, تو یہ میرا خیال ایک اچھی اپروچ نہیں ہوگی. ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے, تو اور کارکن جو ان کے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے ہم سے, بلکہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں دیکھیں اور صرف اپنے پہ اپلائی نہ کریں, غریبوں کا بھی سوچیں. ٹھیک ہے. علی گور بلوچ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بڑے ذمہ دار ہیں, ہم نے کیا بات کرنی ہے, آپ لوگ کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ کوئی باضابطہ دعوت چاہ رہے ہیں کہ آپ کو آ کے حکومت درخواست کرے کہ رک جائیں, یا کسی اور طریقے سے رکیں گے, یا یہ رکنے والا کوئی کام ہے ہی نہیں PDM کی طرف سے, یہ جلسے ہوں گے؟ ہاں جی عائشہ, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے فرسٹ ویو میں ایک کانفرنس کال کی جس میں اپوزیشن لیڈرز کو بلایا, جس میں لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے اور بلاول بھٹو صاحب اور دیگر تمام اپوزیشن پارٹی کے لوگ تھے. انہوں نے اپنی بات کی اور اپوزیشن کے قائدین کی بات تک سننا گوارا نہ کی اور ادھر سے اٹھ گئے. ان کے یہ ایک تو ووٹ لے کر نہیں آئے, سلیکشن کے ذریعے آئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایگو اتنی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ووٹ لے کر نہیں آئے, لہذا ہم اس کے جواب دہ بھی نہیں ہیں. آج اب میں نے آپ کو 2-3 ایگزامپل دی ہیں, آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی SOPs جو ہے وہ گورنمنٹ پارٹی کے لوگوں پر لاگو نہیں ہوتے, اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف جلسے رکنے میں ہے. دیکھیں یہ کووڈ-18 ہے جو کہ اس وقت مہنگائی کی صورت میں, جو کہ اس وقت کرپشن کی صورت میں پاکستان کی عوام پر مسلط ہے, اور اب پاکستان کے عوام اس مہنگائی سے, اس تباہی سے تنگ آ چکے ہیں. اگر ہم انہیں کہیں اور روکیں گے بھی تو یہ عوام کا سمندر جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے. ہم بھی SOPs پر عمل کریں گے, اور ویسے بھی پہلے بھی پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ان کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے. لہذا آپ مطلب ہے کہ وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے مطلب ہے کہ SOPs پر عمل کرنا ہے, اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے, یہ پاکستان کے عوام کا جمہوری حق ہے. یہ ان کو بالکل اور ان کو اپنی کنٹینر پہ کھڑے ہو کر باتیں جو انہوں نے کی تھی یہ بھول گئے. آج کس منہ سے یہ ہم کو روکتے ہیں؟ یہ تو ہر چوک پہ جلسہ کرتے تھے, ہر شہر میں جلسہ کرتے تھے, لاک ڈاؤن تک انہوں نے کیا. آج ان کی ٹانگیں مجھے ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. علی گور بلوچ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, ذمہ داری اور سمجھداری تازہ حکومت اپوزیشن سے اور اپوزیشن حکومت سے کرنے کو تیار, اور کہتے ہیں عوام سمجھدار ہے. اگر لیڈرشپ کا یہ عالم ہو تو پھر عوام سے کیا توقع. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ گیلانی صاحب کے جو فرزندان ہیں یہ اس پورے جلسے کا انتظام بھی کریں. موسیٰ صاحب یہ کہیے گا کہ ضلع انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی ہے آپ کو, آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جلسہ گاہ میں اکٹھا کرنے سے آپ ان کی صحت کو کووڈ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, مسائل بڑھ سکتے ہیں لوگوں کے لیے. حکومت کہہ رہی ہے کہ رک جائیں کچھ دیر کے لیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم
ہمیں یہ جلسہ اگر سکون سے کرنے دیتے تو ہم ہر کسی کو ماسک بھی فراہم کرتے. ہم ماسک فراہم بھی ابھی جلوس جب ہم لے کر آئے ہیں یہاں پر تو تمام لوگوں نے ٹی وی چینلز نے چلایا, سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے, وہ ماسک ہم نے سب کو فراہم کیے ہیں. اگر یہ ہمیں جلسہ کرنے دے تو ہم ان کو ایک ایسا جلسہ مثالی کر کے دکھائیں گے کہ حکومت خود کو, کل کو حکومت نے بھی جلسہ کرنا پڑے عمران خان کو تو ہم اسے بتائیں گے کہ جلسہ کیسے ہوتا ہے. ایس او پیز کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئے گی, ہم ہر کسی کو ماسک پہنائیں گے اور ایک جلسہ بھی کریں گے. یہ بتائیں کہ جب حقوق کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, وہاں پر بھی کرونا ہے, لیکن انسانی جو لوگ اپنے رائٹس کے لیے نکلے ہیں ان کے رائٹس آر مور امپورٹنٹ, تو وہ اس کو سمجھتے ہیں. آج حکومت اس وقت پوزیشن میں گراؤنڈ کے اوپر ہوں, ایک ضد کے اوپر آئی ہوئی ہے. ضد یہ ہے, میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, ان کے مشیروں کو جو کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ جلسہ ہمارا تو ایک دن کا ہونا تھا. یہ ان کے مشیر آ جاتے, وہ کہتے جی یہ تعداد تھی, کم تعداد تھی, زیادہ تعداد تھی, ختم ہو جاتی بات. انہوں نے روز جلسہ بنا دیا ہمارا, روز. اب ہر منٹ جلسہ ہو رہا ہے, ہر منٹ ٹی وی چینل کیپچر کر رہا ہے, ہر منٹ بریکنگ نیوز چل رہی ہے. جیسے جیسے قافلے پہنچتے جا رہے ہیں, ہر کسی کو پتا ہے ہم یہاں پر بیٹھ گئے ہیں, لوگ آتے جا رہے ہیں, یہ کنٹینر لگاتے جا رہے ہیں, لوگ کنٹینروں کے اوپر سے چڑھ کر آتے جا رہے ہیں. اب وہ آئیں گے, اس کی وجہ کہ یہ لیڈروں کو گرفتار کر رہے تھے. انہوں نے مجھے گرفتار کیا, جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ اس وجہ سے آ گیا کہ موسیٰ گیلانی کو گرفتار کیا, زیادتی کی, اب تو میں جاؤں گا ہی جاؤں گا. تو یہ تو عوام کو تیش میں لا کے دے رہے ہیں. یہ اجازت دیتے, سکون سے جلسہ ہوتا, یہ اپنی اویئرنیس کمپین چلاتے وہاں پر. اور اگر جلسہ نہیں کرنے دے رہے, عمران خان لاک ڈاؤن لگا دیتا لاک ڈاؤن. نہیں, لاک ڈاؤن بھی نہیں لگانا, معیشت چلنی چاہیے. لوگ نکل رہے ہیں نوکریوں سے, مزدور نکل رہے ہیں ملوں سے, مل مالکان مزدوروں کو نکال رہے ہیں. میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ نکل رہے ہیں. 5-5 سال سے جو مزدور بیچارے کام کر رہے ہیں ان کو 1-1 مہینے کے نوٹس ہو چکے ہیں کہ آپ علی موسیٰ گیلانی صاحب, سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کو سمجھدار ہونا چاہیے اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت سمجھداری کا مظاہرہ کرے. اب حکومت کہتی ہے کہ آپ جلسہ کر کے حالات خراب کر رہے ہیں. عائشہ 30 نومبر کے بعد یہ سب کورونا بھول جائیں گے. کوئی کورونا کا ذکر نہیں کرے گا, صرف 30 نومبر تک یہ کورونا کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ وہی حال ہوگا, عمران خان کہے گا کورونا تو صرف زکام ہے. ان کو تو بتایا ہم نے تھا کہ کورونا کیا چیز ہے, پیپلز پارٹی نے بتایا تھا. بتاؤ عمران خان سے پوچھو کہ کس نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی جس پہ ویڈیو لنک بھی ہم نے فراہم کیا اور یہ تقریر کر کے اٹھ کے چلا گیا تھا. اس کی ضد بہت زیادہ ہے, اس کو اپنی ضد کی وجہ سے مار کھائے گا. اس کو کسی چیز کا نہیں پتا کہ ملک کیسے چلنا ہے. یہ نااہل ہے, ناجائز تو تھا ہی تھا, یہ نااہل بھی ہے اور نالائق بھی ہے. اچھا, میرے ساتھ راجہ یاسر ہمایوں صاحب موجود ہیں. راجہ یاسر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ حکومت ضد میں پڑ گئی ہے. حکومت کہتی ہے ایک طرف, ویسے یہ بیانیہ بھی آتا ہے کہ ہمیں ان کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا تو آپ اس بیانیے پہ رہیں کہ فرق نہیں پڑتا, اگر فرق پڑتا ہے تو پھر حکومت تسلیم کرے کہ ہمیں فرق پڑتا ہے, آپ مہربانی کریں باہر نہ نکلیں. دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ان کے جلسوں سے پولیٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ گیلانی صاحب ماشاءاللہ بڑی پولیٹیکل موومنٹس کا حصہ رہے, ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو اس ملک میں جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو 5000 کے جلسے سے بھی ہو جاتا ہے. اس وقت آپ بے شک 10 لاکھ کا جلسہ کر لیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. جلسے ہم بھی کرتے رہے گزشتہ دور میں, سب یہاں پہ پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ کہ جلسے کیوں نہیں ہونے چاہیے آج کل, کیونکہ کووڈ بہرحال ایک سپائک آئی ہوئی ہے. کچھ دنوں تک سپائک اللہ کرے کہ جنوری میں ختم ہو جائے تو دوبارہ سٹارٹ کر لیں. کون سی ان کی سپورٹ کم ہو جائے گی؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ ملتان میں گیلانی صاحبان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ ہے, نون میں سینٹرل پنجاب میں نون لیگ ہے. اس میں کیا شک کی بات کیا ہے؟ تو نیشنل انٹرسٹ میں اس وقت یہ ہے کہ یہ جلسوں کو پوسٹ پون کر دیں اور یونیلیٹرلی کر دیں, کوئی زبردستی نہ کرنا پڑے آپ کو, یہ کوئی کریک ڈاؤنز نہ کرنے پڑے, کیونکہ جب گورنمنٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں. ہم بھی فیس کرتے رہے. سوال نہیں ہے کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے, یہ کہتے ہیں 30 نومبر کے بعد آپ کورونا کا نام نہیں لیں گے, ابھی لاہور کا جلسہ ہونا ہے. لاہور میں جی موسیٰ راج صاحب, میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم جو ہے ہم ایک کوڈ کے تحت چل رہے ہیں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت. اگر یونیلیٹرل ڈیسیجنز لینے تھے تو عمران خان صاحب بہت دفعہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم این آر او لیتے ہیں. آپ ایک بات بتائیں کہ این آر او عمران خان صاحب کے خواہش ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہو این آر او دینے کا. ان کے پاس این آر او دینے کا اختیار ہے ہی نہیں. یہ اختیار این آر او کا کسی اور کے پاس ہے. وہ یونیلیٹرلی اگر بیٹھنا چاہتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو وہ تمام لیڈران کو بٹھائیں, بلاول بھٹو صاحب کو بٹھائیں, مریم نواز صاحبہ کو بٹھائیں, مولانا فضل الرحمان کو بٹھائیں, ان سے بات کریں, انہیں کہیں کہ جی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, منت کرتا ہوں, عام کی جانیں ان کو بہت زیادہ پیاری ہیں, تو آپ کہیں جلسے کے لیے وہ یہ کریں.
ہمارے لیے آپ کا پوائنٹ آ گیا موسیٰ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا اسی پہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب، این آر او کا وہ کہتے ہیں اختیار نہیں، یہ خواہش ہے، واقعی آپ کے وزراء ہر بات میں این آر او کی بات کرتے ہیں، مطلب کوئی ضد آپ لوگ اڑا کے سینگ نہیں حکومت اور اپوزیشن کھڑی ہوتی، وہ معاملہ ہو گیا اس وقت دونوں طرف سے؟ دیکھیں اگر یہ کیٹیگوریکلی یہ بات کر دیں کہ این آر او کے علاوہ ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے بالکل ہو سکتی ہے، ہاں این آر او پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آپ ڈائیلاگ شروع کرتے ہیں تو جس قسم کے تقاضے آپ کے سامنے آئے، جب فیٹف کے قوانین پہ بات ہو رہی تھی تو این آر او ہی بنتا تھا نا سر. اور یہ جو مقدمات ہیں پیپلز پارٹی پہ، یہ ہم نے تو بنائے نہیں ہیں، یہ مقدمات نون لیگ نے بنائے ہوئے ہیں، گیلانی صاحب کو میرے سے بہتر پتہ ہے، اور جو نون لیگ پہ مقدمات ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی دور کے، کس نے کیس بنایا تھا حدیبیہ مل کا، تو اس پہ بات نہیں کرتے. بالکل بڑی اچھی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس پہ مزید ضرور میں خود پرائم منسٹر صاحب سے بات کروں گا کہ این آر او اس کے علاوہ ضرور بات کی جائے، کرنی چاہیے، کیوں نہیں، کووڈ پہ بات ہوگی انشاءاللہ. میرا خیال موسیٰ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں آتی ہوں، اپنا پوائنٹ دیجیے گا. علی گوہر بلوچ صاحب، مریم نواز صاحبہ ملتان جلسے میں شرکت کریں گی، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب پرول پر باہر آ چکے ہیں، کیا شہباز شریف صاحب بھی جلسے میں شرکت کریں گے، یا مریم نواز صاحب بھی اصل میں نون لیگ کا چہرہ ہوں گی اب جلسے کے لیے؟ دیکھیں جلسے میں مریم نواز صاحبہ ہی شمولیت اختیار کریں گی، وہ پیرول پر آئے ہیں اور ان پر ویسے بھی پابندی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے کسی پولیٹیکل جلسے میں. گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی این آر او کی بات کر رہے تھے، این آر او راجہ صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے این آر او دیا ہے، آپ نے علیمہ خان کو این آر او دیا ہے، آپ نے علیم خان کو این آر او دیا ہے، آپ نے عامر کیانی کو اربوں روپے جو ہے وہ انہوں نے مطلب ادویات میں کمیشن کھایا، آپ نے ان کو این آر او دیا ہے، آپ نے اس کے بعد سونامی ٹریز میں اپنے آپ کو این آر او دیے ہیں، آپ بی آر ٹی پشاور اور فورن فنڈنگ کیس میں بھی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی کرپشن کی داستانیں زبانیں زد عام ہیں راجہ صاحب آپ کی پارٹی کی. تو اس وقت آپ اگر خائف ہیں تو آپ عوام کے سمندر سے خائف ہیں، اور ہماری اسٹریٹجی بن چکی ہے. اب پتہ ہے، اب آپ نے ملتان میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو وہ جو ہے وہ ان پر مقدمات قائم کیے، ان کو پکڑا اور ایک وہ سرکاری گاڑی میں ٹھونس کے لے گئے ان کو عدالتوں میں. موسیٰ گیلانی صاحب بیٹھے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ایس او پیز کی آپ نے وائلیشن نہیں کی. مریم نواز صاحبہ ضرور میں آئیں گی، وہ لاہور سے نکلیں گی اور اس کی اسٹریٹجی بالکل طے ہو چکی ہے، اور ہر انٹرچینج جو راستے میں آئے گا وہاں سے ان کے ساتھ قافلے شامل ہوں گے، اور باقی پنجاب سے بھی قافلے انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہی ملتان کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب، بات پھر وہی ہے، حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ نے جلسہ ہونے نہیں دینا، آپ نے کریک ڈاؤن اور اریسٹ کرنے ہیں، یا آپ نے ان کو کھلی اجازت دینی ہے؟ اس میں ہی کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی لاہور آنا ہے. دیکھیں اجازت بالکل نہیں ہے جلسہ کرنے کی. این سی او سی نے جو پشاور میں بھی نہیں تھی، ہوا سوات میں بھی نہیں تھی، ہوا پچھلے اتوار ہی. تو اس کے باوجود پولیٹیکل پارٹیز جلسے کرتی ہیں، ہمیں بھی اجازت نہیں دیتے تھے، ہم بھی کرتے رہے. راج صاحب پشاور میں بھی آپ کی حکومت ہے، پشاور میں تو آپ نے کسی کی آپ ضرورت نہیں ہوئی کسی کو اریسٹ کرنے کی وہاں پر. یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے انیشلی سر دیکھیں، انیشلی ہماری خواہش یہ تھی کہ کسی کو بھی اریسٹ نہ کرنا پڑے اور یہ خود ہی سمجھ جائیں اپوزیشن کے لوگ. لیکن اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو انفارچونیٹلی ہمیں پھر ایسے میجرز لینے پڑیں گے جو سخت ہوں گے. اور یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے اس طرح. نون لیگ میں بھی جلسے ہمیں جب بین کرتے تھے ہم کرتے تھے جلسے، پھر یہ کریک ڈاؤن بھی کرتے تھے، لوگوں کو گرفتار بھی کرتے تھے. اس میں کون سی انہونی بات ہے؟ لوگ تیار رہیں گرفتار ہونے کے لیے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو راجہ یاسر ہمایوں صاحب کس سطح کی لیڈرشپ کو اریسٹ کرے گی صوبائی حکومت، اور کیا صوبائی حکومت مقامی ملتان انتظامیہ کے پیچھے کھڑی ہے؟ دیگر علاقوں سے پولیس طلب کر لی گئی ہے ملتان میں. جو بھی ایس او پیز کو توڑے گا میرا خیال ہے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور ان کو تیار رہنا چاہیے. یہ مکمل طور پر آزادی ہے مقامی انتظامیہ کو، آپ جو کہہ رہے ہیں گرفتاری کی. آپ کا ایس او پی کیا ہے؟ ماسک پہننا، یہ میں نے ماسک پہن لیا ہے، اب مجھے گرفتار نہ کرنا. ماسک پہننا ہے ایس او پی آپ کا، میں نے ماسک پہن لیا ہے، سب لوگوں نے ماسک پہن لیا، ہم نے ماسک پہن لیا ہے. آپ ایس او پی چاہ رہے ہیں، ہم ایس او پی ماسک پہن کے کرا لیں گے. راج صاحب بات اس وقت یہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کرونا کے پیچھے مت چھپیں. آپ لوگ کرونا کے پیچھے مت چھپیں. کرونا اگر آپ کو عوام کی جانوں کی اتنی، کرونا سے جانوں کی اتنی فکر ہو تو کیا جیلوں میں لوگ کرونا نہیں کر رہے؟ آپ مجھے بتائیں، آج میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، ٹی وی تو میرے سامنے تھا نہیں، آج اسد عمر صاحب نے کوئی پروگرام کیا ہے، وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے. ملتان میں پی ٹی آئی کی مقامی سطح
सतह पे कोई छोटा सा किसी को यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनाते हैं तो वो भी 100-200 बंदे की रैली निकाल लेता है। मुझे बताएं, शादियां यहाँ पर देहातों में हर जगह पर। अच्छा असद उमर साहब, तो एसओपी की बात करें, मेरा सवाल अली मूसा आपसे ये है कि अगर हुकूमत अब से मुज़ाकरात की तरफ बात जाती है तो क्या आप लोग पीडीएम के किसी फोरम पर अंदर आपस में गुफ्तगू हुई है कि जलसे रोक के हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, या ताला ही लगाया हुआ हुकूमत की तरफ? देखिए नहीं, यूसर रजा गिलानी साहब ने आज से हफ्ता पहले यह बयान दिया था कि गवर्नमेंट को टॉक्स के ऊपर पीडीएम के साथ आना चाहिए, लेकिन फिर बात आ जाती है जिद की। वो बंदा जो है जिसको मतलब पीपल्स पार्टी होस्ट कर रही है वीडियो लिंक, पीपल्स पार्टी ने वीडियो लिंक बनाया, पीपल्स पार्टी ने सारा इंतजाम किया, वो आया तकरीर करके चला गया लीडरशिप को ये समझ के। सर अब ये पुरानी बात हो गई ना, 6-7 महीने, बात ये है कि अब मुज़ाकरात कैसे हो, किस पॉइंट पर होंगे? बात ये करें, हम तो पॉलिटिकल डायलॉग, वी आर पॉलिटिकल पीपल, हम लोग बातचीत के अंदर यकीन रखते हैं, हमें मसालियत का भी पता है और मज़ामत का भी पता है, हमने ये आपको करके दिखा दिया है। पीपल्स पार्टी ने को मज़ामत करनी थी, वो आज आपने देख लिया है, पूरे पंजाब में हमने बता दिया है कि मज़ामत की सियासत कैसे होती है, हमने दोबारा से पंजाब के अंदर मज़ामत की सियासत आज जिंदा करके दिखाई है। मसलियत की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा मसलियत जो है किसी जमात ने नहीं की, हमने एक कोalition गवर्नमेंट चलाई हुई है। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ऑलिव ब्रांच हम एक्सटेंड करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हम ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें नरो मांगते हैं। भाई पीपल्स पार्टी की कौन सी लीडरशिप ऐसी है जो मुल्क में नहीं है? सब तो यहां पर है, आसिफ अली जरदारी से लेकर दोनों वुज़राए आज़म यहाँ पर हैं, हमारे पे केस करो, अंदर करो, बाहर करो, हम यहाँ पर खड़े हैं भाई, हम आपके दरमियान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स कर रहे हैं, हम नहीं एनआरओ मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं तो आवाम के लिए आटा मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं तो आवाम के लिए चीनी मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं तो आवाम के लिए नौकरियां मांग रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, अगर मुमकिन मैं इजाजत लूंगा। नहीं, मुझे अभी आपसे एक सवाल पूछना है, फिर मूसा मुझे ये बता दीजिए कि अभी गिरफ्तारियां हो रही तो फिर स्ट्रेटेजी क्या है मुल्तान में, क्योंकि आप लोग मेजबानी कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारियां होती हैं, क्रैकडाउन होता है तो फिर जलसा तो नहीं होगा? ये तमाम लीडरशिप यहाँ पर पहुंच रही है, ये कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? मौलाना साहब भी चल पड़े हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे इलाकों से लोग चल पड़े हैं, शहर के अंदर से लोग चल पड़े हैं, लोग आज रात को ही हम नजरबंदियां हो गई, गिरफ्तारियां हो गई तो लीडरशिप जलसागाह नहीं पहुंच सकेगी, कंटेनर से रास्ते बंद होंगे। लीडरशिप जलसागाह पहुंचेगी, लीडरशिप किस रास्ते से अंदर जलसा करके दिखाएगी। अच्छा, जिस भी रास्ते से आएंगे आवाम का समंदर वो रास्ता खुद बना लेगा। हमको आता है नहीं राह बनाने का हुनर, हम पहाड़ों से कभी रास्ता नहीं मांगा करते। बहुत शुक्रिया। अली मूसा गिलानी जूत थे, डटी हुई है पीडीएम के, ये जलसा जरूर होगा, लीडरशिप भी पहुंचेगी। राजा यासिर हुमायूं साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आज कुछ गुफ्तगू की है, ये मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगी, पहले आपको सुनवा दूं। अदालती हुक्म का सरेआम पीडीएम जनाजा निकाल रही है। जिसने आज मुल्तान के अंदर फसादुल अर्ज फैलाने की कोशिश की, कानून अपना रास्ता बनाने जा रहा है। सर कहिएगा ये कौन सा अदालती हुक्म है जिसका सरेआम जनाजा पीडीएम निकाल रही है? देखिए अदालत ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो एनडीएमई है उसके फैसलों को माना जाए, और अगर जो भी वो करना चाह रहे हैं मुल्क की इस सिचुएशन को देख के, तो मेरा ख्याल है कि इनको मानना चाहिए और कानून को नहीं अपने हाथ में लेना चाहिए, और अगर लेंगे तो फिर ज़ाहिर कानून हरकत में आएगा। किसी सूरत में किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर एक दफा हमने पेशावर में इग्नोर करके देख लिया, अगर इनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ, जलसा करने का शौक इनका पूरा नहीं हुआ तो करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, हुक्म कहीं भी नहीं, और ऑब्जर्वेशन में तो फिर हुकूमत भी आती है। मैं फिर आपको कोट करूंगी कि ये उससे बाद की बात है, ऑब्जर्वेशन के बाद की, जो गुज़िश्ता इतवार को सवात और पेशावर के जलसे हुए हैं और आपकी हुकूमत के नीचे ही हुए हैं। आप लोग उसकी जिम्मेदारी या तो ले लें, फिर आप अगले की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पे डाल दें। पेशावर में जो जलसा हुआ और जो सवात में हुआ गलत हुआ ना, मैं ये किसी तरह उसको डिफेंड नहीं कर रहा, और ये तो बात नहीं कि एक चीज गलत होगी तो आप करते चले जाएं। गलतियां तो दोनों तरफ से हुई हैं, जलसे किसी को नहीं करने चाहिए थे, ये फैक्ट है, और ये मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था। दुरुस्त। चले मेरे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक से बातें हैं तो इस पर बात करते हैं कि पहल कहां से और कैसे हो सकती है, या फिर तशद्दुद ही दोनों चाह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अली गौहर बलोच साहब, अब जो खबर है वो ये है कि आज रात से गिरफ्तारी और नजरबंदी लीडरशिप की हो सकती है। कल इतवार है, अदालती तातील होगी, कोई लीगल जिसे कहें कि जमानतों वाला मामला भी ना हो सकेगा। गिरफ्तारियां होती है लीडरशिप की, तो जिस तरह अली मूसा गिलानी कह रहे थे किस तरह से जलसा हो सकेगा, वो तो वहां बैठे हैं, चार्ज हैं इस वक्त।
جب لیڈرشپ پہنچ ہی نہیں سکے گی جلسہ گاہ تک تو آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی متبادل پھر کوئی نظام ہے یا کیا تیاری ہے؟ دیکھیں ہمارے پارٹی کے ترجمان جو ہیں وہ زبیر صاحب نے کل ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس پلان 1 پلان 2 پلان 3 ہم نے سارے پلان کر رکھے اور ہمیں پتہ ہے، اور ہم نے تحریک نجات بھی چلائی ہوئی ہے، ہم نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک بھی چلائی ہوئی ہے۔ جب عائشہ عوام کا سمندر سڑکوں کی طرف امڑ آتا ہے تو یہ جو کنٹینر ہیں یہ خس و خاشاک کی طرح جو ہیں وہ بہہ جائیں گے۔ یہ آگے ہماری اس تحریک کا اور پاکستان کی اس عوامی تحریک کا جو ہے یہ کنٹینر راستہ نہیں روک سکتے، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہے تو بیلٹ کے ذریعے کرو، بلٹ کے ذریعے فیصلے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ پاکستان کی عوام کی جو رائے ہے وہ ہی مقدم رکھنی چاہیے۔ اور اس پارٹی کو حکومت تو قانون کی عملداری کی بات کر رہی ہے، قطعی طور پر اگر یہ عملداری کی بات کرتے ہوتے تو یہ خود ایس او پی پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ ملک میں لاک ڈاؤن لگاتے، کی بات ہے کہ آیا پرائم منسٹر جا کر خود تقریر کرے اور حافظ آباد میں جو ہے وہ جلسہ کرے، پرائم منسٹر ایک دن کہے کہ بھائی کل سے میں ساری تقریبات منسوخ کرتا ہوں اور نیکسٹ ڈے فیصل آباد ایک تقریب میں چلا جائے۔ اور میں نے آپ کو فردوس عاشق عوام صاحبہ جو بھاشن دے رہی تھی بیٹھ کر، میں نے ان کی آپ کو صورتحال بتائی۔ آج پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے پچھلے 6 ماہ سے جو ماہانہ زکوٰۃ لوگوں کو ملتی تھی صرف 2-2 ہزار روپے پچھلے 6 ماہ سے ادا نہیں کی۔ چلیں میں لاسٹ کامنٹ راجہ یاسر ہمایوں صاحب سے لے لوں، آپ نے جتنے سوال رکھے ہیں دیکھ لیں راجہ صاحب، آپ لوگ بے شک یہ تسلیم کریں کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ راستہ دکھانے والے آپ ہیں۔ اب یہ کہیے کہ ان کے پاس تو پلان اے بی سی ہے جو آپ کرنے گئے اس کے جواب میں، آپ لوگوں کے پاس کیا پلان اے بی سی ہے تاکہ پرتشدد معاملہ نہ ہو، پرامن طور پر حل ہو سکے؟ ایسا کوئی پلان ہے حکومت کے پاس پنجاب کی؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایس او پیز کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو ریسٹ کریں گے، کوشش کریں گے کہ کم سے کم ہو اور ان کو جلسے کے بعد چھوڑ دیا جائے، تنگ نہ کیا جائے، جو اس کو روکنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اور بالکل ہم کسی طرح کا تشدد نہیں چاہتے اور ہوپ فلی ہوگا بھی نہیں۔ اور جہاں تک پلان بی سی ہے، یہ کوئی سمپل سی بات ہے، ایک ملک کو نیشنل ایشو درپیش ہے، یہ اپنی پاپولیرٹی کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے سپورٹرز کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس کی آگاہی جو ہے وہ لوگوں کو ہمارے سے زیادہ خود بخود ہے۔ لوگ خود بات کر رہے ہیں کہ یار بلاول صاحب کے اپنے فنکشن پہ تو زرداری صاحب کے گھر پہ ہوا، وہاں پہ تو کوئی کووڈ ٹیسٹ کے بغیر آ نہیں سکتا تھا، اور جلسوں میں جا رہے ہیں تو یہ جو کھلا تضاد ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اپنا پولیٹیکل نقصان کر رہے ہیں، یہ لوگ سیاسی نقصان پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ راجہ یاسر کہہ رہے تھے اور تضاد کی بات کر رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب، راجہ یاسر ہمایوں، علی موسیٰ گیلانی ساتھ تھے، بہت شکریہ۔ ذمہ دار اور سمجھدار دوسرے کو ہونا چاہیے، مجھے نہیں، یہی ہے آج کے پروگرام کا حاصل حصول۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔